अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड साथ ही साथ टेस्ट मैच जारी है। डे 3 थोड़ा सा टाइम रह गया अपने इख्तिताम की तरफ और उसके हवाले से डिस्कशन होगी और भी डिस्कशन होगी पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, बिकॉज हमें गेस्ट भी ज्वाइन इन करेंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदीर अज़हर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। पाकिस्तान इज़ प्लेइंग द चेजिंग गेम, जैसे कि इस सीरीज़ में सिलसिला रहा, इंग्लैंड की सीरीज़ में कुछ ऐसा ही रहा और अभी भी पाकिस्तान इज़ स्लाइटली बिहाइंड। आपको हम तफसीलात मज़ीद आगे बताएंगे। ऑफ कोर्स आज भी हमारे प्रोग्राम में फोकस क्रिकेट पे ही होगा, लेकिन बिफोर वी गेट देयर अपने प्रोग्राम का हमेशा की तरह आगाज़ करते हैं व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स के साथ। सो ओवर टू सवेरा जी। तो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में सबसे पहले कराची टेस्ट और कराची टेस्ट का क्या हालो अहवाल है। तीसरे दिन का खेल जो है वो इस वक्त जारी है। पाकिस्तान 393 7 विकेटों के नुकसान पर जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर पाकिस्तान के लिए रहा वो था 5वीं विकेट जो इनकी पार्टनरशिप हुई सऊद की और सरफराज की। दैट वाज एन इम्पॉर्टेंट फीचर जो कि आज के दिन में रहा। सऊद शकील की मैं बात करूं तो सऊद शकील ने जो है वो अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी हासिल की और वो पहली टेस्ट सेंचुरी बनाई। ही स्टिल ऑन द क्रीज राइट नाउ एंड लेट्स सी कि किस तरह उनकी परफॉर्मेंस आगे हमें दिखती है। बड़े रिलायबल वो दिख रहे हैं। दूसरी तरफ सरफराज अहमद की बात करें तो इस पार्टनरशिप के साथ साथ सरफराज अहमद ने अपनी लगातार तीसरी नेफ्ट सेंचुरी भी अचीव की और उसके बाद एक इंतहाई पेचीदा स्टंप आउट हुए वो, उसके ऊपर भी बात करेंगे whether that was an out or not. Yes, absolutely. The jury is out about Ehsan Raza's very generous decision. What appears to be बहरहाल जी आगे बात रहेगी। कुछ बात करते हैं आईसीसी टेस्ट प्लेयर रैंकिंग के हवाले से। आईसीसी ने अपनी फ्रेश रैंकिंग जारी कर दी है। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हैव डन रियली वेल। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी कारकर्दगी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। आज भी बहुत अच्छी बैटिंग की उन्होंने। मानस लेबुशैन अपनी पहली पोजीशन बरकरार रखने में कामयाब हुए हैं। दूसरे नंबर पर स्टीव स्मिथ आ चुके हैं। याद रहे कि इससे पहले बाबर इस पोजीशन पे थे, बाबर अब दूसरी से तीसरी पोजीशन पर आ गए हैं। चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड मौजूद हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड के केन विलियमसन पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, डबल सेंचुरी उन्होंने स्कोर की कराची टेस्ट में और वो 2 दर्जे तरक्की के बाद अब 5वें नंबर पर आ गए। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के डेव वार्नर 17 दर्जे तरक्की के बाद 114 नंबर पर आ गए। इमामुल हक 34वें नंबर पर मौजूद हैं, जबकि अब्दुल्ला शफीक की रैंकिंग में तो नज़ली देखी आई है बिकॉज उनकी रीसेंट परफॉर्मेंस हैज़ बीन वेरी पुअर। 37वें नंबर पे चले गए हैं वो 26 पोजीशन से। और जब टेस्ट बॉलर्स की रैंकिंग की बात करते हैं तो टेस्ट बॉलर्स की रैंकिंग में पहला नंबर पैट कमिंस जो कि अपनी पोजीशन को बरकरार रखते हुए अभी भी वही हैं पहले नंबर पे। जबकि दूसरे नंबर पे बात करें तो इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन, तीसरे नंबर पे भारत के जसप्रीत बुमराह और चौथे नंबर पर अश्विन रविंद्रचंद्र अश्विन जो हैं वो चौथे नंबर पे मौजूद हैं। टॉप 10 में अगर मैं पाकिस्तान के बॉलर्स की बात करती हूँ तो पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी 6ठे नंबर पर मौजूद है। जबकि हालिया सीरीज़ में डेब्यू करने वाले मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद की रैंकिंग में 3 दर्जे बेहतरी आई है और वो अभी 60th नंबर पर। ऑलराइट, बात करते हैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज के हवाले से। एक बहुत ही बड़े स्क्वाड का तो स्क्वाड नहीं, प्रोबेबल्स का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन ख्याल ये था कि आज पाकिस्तान की जो टीम है, जो स्क्वाड उसका ऐलान कर दिया जाएगा, बट दैट नेवर हैपेंड। कहते ये हैं कि जी टीम मैनेजमेंट और उबूरी सिलेक्शन कमेटी की दरमियान जो मशावरत है वो अभी भी जारी है और इस मशावरत जो कि काफ़ी तवील हो गई है उसकी वजह से टीम का ऐलान में ताख़ीर हुई है। याद रहे जी पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 ओडीआई मैचेस खेल रहा होगा और अजीब सी बात है कि तीनों ओडीआई मैचेस वीकडेज पे रखे गए हैं। कल मैं और सवेरा इस पे काफ़ी तफसीली बात कर रहे थे कि आई हैव नो आइडिया ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये शेड्यूलिंग का डिपार्टमेंट कौन है, कौन चिड़िया बिठाता है अपनी शेड्यूल पे, क्या होता है। एक मैच तो वीकेंड पे रखते थे, पहला संडे को रखा जा सकता था, आखिरी सैटरडे को करवाया जा सकता था, लेकिन किसी ने बस जिद किया है कि नहीं जी बस नहीं है ना, फिर कहेंगे जी कराची में लोग मैच देखने नहीं आते। एग्जैक्टली और जहां तक इस स्क्वाड की बात है तो कल ओडीआई स्क्वाड का जो है वो ऐलान हो जाएगा। एक जो थोड़ी सी एक हर्डल थी बीच में, वो हर्डल ये थी कि क्योंकि टेस्ट मैच जारी है और उसके साथ साथ अगर ओडीआई स्क्वाड का ऐलान किया जाए और कुछ प्लेयर्स जो कि अभी खेल रहे हैं और वो ओडीआई स्क्वाड से जो है वो
ड्रॉप कर दिए जाए तो ऐसा ना लगे कि उनका मोटिवेशन लेवल जो है वो डाउन हो जाएगा। ये पाकिस्तान, ये वेरी पाकिस्तानी प्रॉब्लम्स है। यस, तो ये कि उस पे जरूर सोचा जरूर गया है, बट यस कल जो है वो ओडीआई स्क्वाड का ऐलान हो जाएगा, बिकॉज इट्स राइट एट द कॉर्नर। मंडे से जो है वो मैचेस शुरू हो रहे हैं, सो मंडे, वेडनेसडे एंड देन फ्राइडे। मतलब अब मैं अगर इन टेस्ट मैचेस की भी अदील बात करती हूँ, सो मंडे टू फ्राइडे इट्स लाइक 9 to 5 जॉब आपने मंडे टू फ्राइडे की है, और उसके बाद आप सैटरडे संडे का ऑफ ले रहे हैं। तो ये क्रिकेट जो है, पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त 9 to 5 जॉब बनी हुई है हमारे प्लेयर्स की। नहीं, मैं तो बड़ा परेशान और हैरान। देखिए, इन्होंने कोशिश की कुछ लोगों को लेकर आए, थोड़े बहुत लोग फिर भी आना है शायद फ्री कर दें। कि एक चीज बड़ी क्लियर हो गई है, और आई थिंक ये बात आपको भी समझ जाना चाहिए, टिकट प्राइसेस वर नेवर अ प्रॉब्लम। आपके बास स्टैंड की प्राइस अब इतनी कम कर दी है कि उसमें आप एक 2 चाय पिएं और कुछ बिस्किट भी खा लें, तो वो भी उससे सस्ता पूरा दिन का टिकट आप कराची में बैठ के देख सकते हैं। तो प्रॉब्लम इज समथिंग एल्स। ज़ाहिर है इसको समझने की, इसको डायसेक्ट करने की बड़ी ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल चलें जी, अभी थोड़ा सा खेल आज का और रह गया है। सवेरा ने रीज़न बता दी है, आज ओडीआई टीम ना अनाउंस होने की वजह से, एंड एज आई सेड अ वेरी पाकिस्तानी प्रॉब्लम दिस, कोई प्लेयर आ गया तो आ गया। असल में स्क्वाड इतना बड़ा ऐलान कर दी, जो प्रोबेबल, सॉरी मैं स्क्वाड गलत कह जा रहा हूँ, जो प्रोबेबल्स इतने ज्यादा ऐलान कर दिए कि मैं ख्याल से सबके सब तो टेस्ट मैच खेल रहे हैं। लेकिन बहरहाल चले जी, सो पाकिस्तान 397 for 7, वी आर स्टिल ट्रेलिंग बाय गुड 50 ऑड रन, 52 रन पीछे हैं। सऊद शकील ने अपने करियर की आज पहली सेंचुरी स्कोर की है। अपने करियर के आगाज में ही पांचवां टेस्ट मैच खेल रहे हैं। ऑलरेडी हैज 5 50s and 100. I mean, what a start! 76 की एवरेज से सऊद शकील जो है वो खेल रहे हैं। और अभी जी एक और पाकिस्तान की विकेट गिरी है। दैट्स द 8th विकेट विच इज फॉलन पाकिस्तान की। यानी भाई दिन का इख्तिताम हो रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी, बगैर टेंशन दिए और कैसे हम जो है वो मैच को खत्म कर सकते हैं। सो लग ऐसे ही रहा है, अनलेस कोई आके मारधाड़ शुरू कर दे, न्यूजीलैंड विल बी एंडिंग अप विद द लीड। वैसे एक मैंने बड़ा अच्छा ट्वीट देखा सवेरा, बाबर को अगर अपनी वो जो अग्रेशन का एक उनको दौरा पड़ा था पिछले टेस्ट मैच इख्तिताम पे, अगर अग्रेशन दिखाना है और अगर नतीजा चाहते हैं, दे कुड हैव डिक्लेयर्ड द टीम सम टाइम बैक, और न्यूजीलैंड को आउट करने के लिए टाइम उनको मिल जाता। बहरहाल आई डोंट नो, जस्ट अ थॉट। एनीवे सवेरा, व्हाट डू यू आर थिंकिंग लाइक very beyond of that aggression, and obviously ऐसा नहीं लगाया कोई aggression की कौन सी दवा होती है पता नहीं है। बट अभी हमारे साथ हमारे जो हैं वो गेस्ट मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एंकर हैं, एनालिस्ट हैं, और बहुत बारीकी से नज़र रखते हैं, PSL के ऊपर भी बहुत नज़र रखते हैं, मुल्तान सुल्तान की फ्रेंचाइज से एसोसिएटेड हैं। हैदर अजहर हमारे साथ मौजूद है। हैदर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। Thank you so much for having me. So, Heather, are you enjoying these test matches nowadays जो कि हो रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड? सवेरा अगर मैं आपसे बिल्कुल सच बात करूं तो थोड़ी सी काम की मसरूफियात ऐसी रही हैं कि बॉल बाय बॉल तो नहीं देख सका, लेकिन जहां पर कोई ना कोई सेशन देखने का मौका मिला है वो जरूर देखा है। लेकिन ऑब्वियसली मैंने ये नहीं पूछा आर यू वाचिंग इट, मैंने पूछा आर यू एंजॉयिंग इट। तो ये डिफरेंस है। तो मैं आपको वही बताने लगा था कि शायद मेरा इतना ना एंजॉय करने का वजह ये भी हो सकती है कि मेरे से इतना देखे नहीं है। लेकिन जिस तरीके से सूरत हाल आ रही है, क्योंकि इंग्लैंड के मैचेस जरा ज्यादा डिटेल में देखे थे, ऑब्वियसली जो चीजें थोड़ी बहुत ही आपको कुछ डिसीजन मेकिंग में फ्लॉज नजर आ रहे हैं, आपको कुछ प्रेपरेशंस में फ्लॉज नजर आ रहे हैं, वो आई रियली होप कि मतलब अब तो ये द डिसअपॉइंटिंग शायद ये भी थी कि शायद मैंने इसलिए भी देखना बंद कर दिया क्योंकि पाकिस्तान के लिए प्रोबेबली सबसे अच्छा और सुनहरी मौका था टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जिस तरीके का आपका शेड्यूल प्रिपेयर हुआ था। When we lost the impetus there. Yes. Yeah. Back-to-back dismissal for Pakistan, by the way. और सोदी जो हैं वो हैट्रिक पे आ गए हैं बिकॉज नसीम शाह पहले आउट हुए। नसीम शाह भी शॉट मारना चाह रहे थे और उसके बाद मीर हमजा बैटिंग करने और वो भी आउट हो गए। तो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि बाबर डिक्लेयर कर दें, अग्रेशन यहाँ भी दिखाया जा सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड को भी आज कुछ 1-2 ओवर्स खिलवाने का प्लान पाकिस्तान को लग रहा है। बहरहाल Heather, it's really good to have you in the show and belated happy birthday as well. कल आपकी सालगिरह थी. I hope you had a very good day. I did. Thank you so much for the wish.
تو اب حیدر ذرا بات کرتے ہیں. یو سیڈ کہ تھنگز آر کیپنگ یو بزی. ظاہر ہے وی نو کہ آپ کی بڑی اسٹرانگ ایسوسیشن ہے ود ملتان سلطان right from the very start. So is it the PSL thing? I know it's a very personal question. You can pass that question, of course. But I really hope that it is the PSL which is keeping you busy these days. How are the preparations? The preparations are good. اور PSL ہی ہے کیونکہ جتنی مرضی آپ اور کنسلٹنسیز وغیرہ کر لیں, جتنی مرضی آپ اور کام کر لیں, اس پہ ایک تو پیشنیٹلی انوالوڈ ہیں سارے پروجیکٹ میں, اور پھر تھوڑی سی رسپانسبلٹیز ذرا اپارٹ فرام مائی اون فرینچائز ذرا تھوڑی سی زیادہ بھی ہیں, جہاں پر PSL کے جو باقی فرینچائزز کے بہاف پر کچھ معاملات بھی دیکھنے پڑتے ہیں. تو آئی مین اسی وجہ سے تھوڑی سی مصروفیات بڑھی ہوئی ہیں. اب ساری تیاری PSL کی طرف ہی ہمارا فوکس اسی پہ ہے, بلاکنگ آف اسپانسرز, پریپریشن اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو حیدر, جب میں ٹھیک ہے آپ کی مصروفیت کی بات کرتی ہوں, PSL کی بات کرتی ہوں, یس ہمارا ایک بہت میجر فوکس PSL پہ ہوتا ہے, اور اگر میں اپنے 2022 کی بات کروں تو ہمارا میجر فوکس T20 فارمیٹ پہ تھا. ایز اے بورڈ, ایز اے ٹیم, وی ور ویری فوکسڈ آن T20, اور ہونا بھی چاہیے تھا وہ اس وجہ سے بیکاز ایشیا کپ ہم نے کھیلا T20 فارمیٹ میں, ورلڈ کپ ہم نے کھیلا T20 فارمیٹ میں. بٹ جب میں 2023 کے آغاز کی بات کرتی ہوں, آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا فوکس, اب ہم ODI اسکواڈ کا انتظار کر رہے ہیں جو کہ موسٹ پرابلی کل جس کا اعلان ہو جائے گا, ہمارے پاس مشکل سے 11 to 12 ODIs ہیں before the World Cup. Do you think کہ we are focusing and we are planning for the World Cup, یا ابھی بھی ہم کہیں نہ کہیں وہی والے اسٹوڈنٹ ہیں کہ آخری رات کو تیاری کریں گے؟ سر ہماری تیاری بالکل بھی سویرا ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اگر ہم تھوڑی سی بھی اس پریپریشن کو تھوڑا سا بھی پلان آؤٹ کرتے تو آپ کا پاکستان کپ ملک کے ٹاپ 20 پلیئرس کے بغیر نہ ہو رہا ہوتا جی, اور آپ کا پاکستان کپ بالکل بھی آپ کی ٹیسٹ سیریز کے درمیان نہ ہو رہا ہوتا, اور آپ کا پاکستان کپ ایسے گراؤنڈز میں نہ ہو رہا ہوتا جن سے آپ بالکل بھی صحیح طریقے سے باقی جن وینیوز پہ کھیلا جائے گا ان سے موازنہ نہیں کر سکتے. تو آئی تھنک دیٹ شوڈ پریٹی مچ سمرائز ایوری تھنگ. شاید لسٹ اے کے اس ٹورنامنٹ کو پاکستان کپ کو زیادہ اہمیت ملنی چاہیے تھی, کیونکہ آپ کے ملک کے دیکھیں جو آپ بات کر رہی ہیں نا, 11 سے 12 میچز آپ کو ملیں گے ون ڈے انٹرنیشنل ٹو پریپیئر. وہ تو چلیں ٹھیک ہے, آپ اس کے بعد اپنے فارمولاز وغیرہ کو چیک کریں گے نا, لیکن اپنے ایگزسٹنگ ریسورسز کا صحیح طریقے سے تو آپ اندازہ اپنے پاکستان کپ سے ہی لگا سکتے ہیں. اب میں یہاں پر ایک ڈسکلیمر یہ بھی دیتا چلوں کہ پلیز آپ ہماری ٹیسٹ ریزلٹس کی وجہ سے یا T20 کی ریزلٹس کی وجہ سے پلیز آپ ڈسریگارڈ نہ کریں جو پاکستان ٹیم نے ون ڈے انٹرنیشنل میں ریسنٹلی اچھی پرفارمنسز دی ہیں. میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے, لیکن آپ اس اسٹینڈرڈ آف اپوزیشن کو بھی ساتھ ساتھ دماغ میں رکھیں, کیونکہ اگر اب آپ کی تیاری ورلڈ کپ سے ریلیٹڈ ہونی چاہیے, اور اگین میں شاید تھوڑا سا سیگوے کسی اور ڈائریکشن میں لے رہا ہوں, لیکن ہمارے سامنے ایک بلو پرنٹ ہے انگلینڈ کا, جنہوں نے 2015 میں شکست کے بعد اپنے اگلے 4 سال مکمل طور پہ فوکس کیا تھا ٹورڈز 2019 ورلڈ کپ. اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں وائٹ بال کی پریپریشن میں آپ کے جب آپ ایک ریسورس کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کا بائی پروڈکٹ ایک اور فارمیٹ کا بھی پریپریشن اس کی ہو جاتی ہے طریقے سے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس طریقے سے ایک آرگنائز طریقے سے پریپریشن اس کی سٹارٹ ہی نہیں کی, لیکن اب بھی آئی تھنک وی اسٹل ہیو 10 more months ٹو آئیڈینٹیفائی our own resources and then try to utilize. So I hope that sort of like expresses my reservations about this. حیدر, آپ کے پاس اچھا پوائنٹ ظاہر ہے, آپ نے یہاں پہ پریپریشن اور ارلی پریپریشن, آپ کو پتہ ہے ویسے ارلی پریپریشن از ناٹ آر نیشنل کیریکٹر. ہمارے یہاں ذرا آپ کو پتہ ہے کہ ہم ذرا آخری ٹائم 11th آور پہ تیار کرنے والے ہوتے ہیں کہ اچانک کوئی بڑی انجری ہو جائے تو پھر آپ اپنے جو ہے نا وہ اسٹیٹ گرو کھنگالنے لگتے ہیں کہ کس کو کھلانا ہے, کون ہے پلیئر, یہ بھی تیار نہیں ہوتا. بہرحال حیدر ویل کم بیک ٹو یو آن دس. ابھی خضر ہمارے ساتھ موجود ہیں. آف کورس کراچی میں ٹیسٹ میچ چل رہا, آخری لمحات چل رہے ہیں, سو ان کی طرف ذرا چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں. خضر, واٹ آر دی اپڈیٹس, کیسا چل رہا ہے سچویشن؟ کراؤڈ کا بھی ضرور بتائیے گا, یہ کچھ افاقہ ہوا فری ٹکٹ کرنے کے بعد اٹینڈنس میں؟ دیکھیے جی, بہتری آئی ہے, مکمل نہیں ہوا. کراؤڈ جو ہے وہ سیشن وائز آ رہا ہے, مگر جس طرح سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ کراؤڈ میں کوئی نہ کوئی انکلوجر بھر جائے, تو وہ والی صورتحال نہیں ہے. تاہم ہاں کچھ اسکولز پہنچے ہیں, اسٹوڈنٹس پہنچ رہے ہیں,
نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں. اور آج کے دن کی اگر بات کی جائے تو سعود شکیل کے نام رہا. انہوں نے ٹیسٹ ڈیبیو کا اپنی جو پہلی سینچری ہے وہ مکمل کی ٹیسٹ کرکٹ میں, اور اس کے بعد کافی زیادہ انہوں نے جو ہے وہ وکٹ پر اسٹے کیا ہوا ہے. اور دوسری جانب جو پاکستان کے ان لکی رہے سرفراز, جن کو بہت ہی قریب سے جو ہے وہ ایک وقت تک تو یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید کنٹروورشل آؤٹ ہے, مگر جو امپائر کا ڈیسیجن ہے یقیناً اس کو ماننا پڑے گا. اور سرفراز جو ہے بہت زبردست فارم میں ہیں, وہ کھیل رہے تھے اور سینچری کی جانب بڑھ رہے تھے, ان لکی رہے. تو یہ تو سچویشن ہے پاکستان کرکٹ ٹیم بمقابلہ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کی. اور ساتھ ساتھ جس طرح سے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہا ہوں کہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ میں جو تبدیلیاں آئی ہیں, ان تبدیلیوں کے بعد اب جو بڑی تنخواہوں والے ہیں ان کا جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو فارغ کرنے کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اقدامات شروع کر دیے. اور ابتدائی طور پر بیشتر جو تنخواہ دار ہیں جن کی 25 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ کے قریب تنخواہیں ہیں, ان کو کم تنخواہ پہ کام کرنے یا پھر گھر جانے کا کہہ دیا گیا ہے, جن میں فیصل حسین ہیں, اس کے علاوہ جو ڈائریکٹر میڈیا سمیع بڑنی ہیں, اس کے علاوہ ندیم خان کا نام آ رہا ہے, اور سب سے اہم نام ذاکر خان کا ہے, جو کہ جب سے پاکستان کرکٹ بورڈ میں آئے ہیں وہ کسی نہ کسی عہدے پر فائز رہتے ہیں. ان دنوں وہ ڈائریکٹر انٹرنیشنل ہے, ان کو بھی کم تنخواہ پہ کام کرنے یا پھر گھر جانے کے لیے کہہ دیا گیا ہے. پاکستان ٹیم کے جو بالنگ کوچ ہیں شان ٹیٹ, وہ بھی انہی فہرست پہ شامل ہیں. اس کے علاوہ ثقلین مشتاق اور مشتاق احمد کو بھی اسی طرح کا پیغام دیا گیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو عبوری مینجمنٹ کمیٹی ہے. تو ایک جانب کرکٹ ٹیم کی جو سلیکشن ہے اس کا بھی انتظار کیا جا رہا ہے. آج موسٹ پروبیبلی اعلان ہونا تھا اور یہی کہا جا رہا تھا کہ اعلان آج ہوگا, تاہم جو سلیکشن کمیٹی ہے اور جو کپتان ہیں انہوں نے ڈسکشن کے بعد ٹیم بنا لی ہے, تاہم چیئرمین پی سی بی کی اپروول کا انتظار ہے. اور کل امید کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے خضر, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ کے انپٹ کے لیے. تھینکس اے لاٹ. اور حیدر, ایک چیز جو ہم بات کرتے ہیں, ہم لانگ ٹرم پلاننگ کی بات کر رہے تھے, ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ورلڈ کپ کے لیے ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے, یہ ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ نے کہا جیسے کہ ایک بائی پروڈکٹ دوسرے فارمیٹ کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے, بیکاز اگلے سال پھر ہم نے جو ہے وہ T20 ورلڈ کپ پھر سے کھیلنا ہے. یہ جو انسٹیبلٹی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں, مطلب ابھی بھی جو مینجمنٹ ہے یہ بھی اپیرنٹلی انٹرم مینجمنٹ ہے, ابھی بھی ان کو نہیں پتا کہ ان کا فیوچر اگلے 3-4 مہینے بعد کیا ہوگا, جو انسٹیبلٹی پورے ملک میں ہے. آپ کو لگتا ہے اس سارے سینیریو میں, سچویشن میں ہم لانگ ٹرم پلاننگ کر بھی سکتے ہیں؟ دیکھیے سویرا, میں سب سے پہلے آئی تھنک پی ایس اے میں 2017 میں آیا تھا. 2017 سے لے کر اب تک دس از دا 4th چیئرمین. آئی نو دس از اے سیکنڈ ٹینیور, بٹ دس از دا 4th چیئرمین اپوائنٹمنٹ. اور اسی کے اندر ہم نے 2 تو ڈومیسٹک کے ریویمپس ہی دیکھی ہیں. آپ یہ دیکھیں ہم کتنی بہادر اور ریزیلینٹ نیشن ہے کہ ان سارے ٹرموائل کے باوجود ہم تبھی ریزلٹ نکال لیتے ہیں فیلڈ پر. دیکھیں لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے آپ کا تھوڑا سا کافی حد تک پی سی بی کے نیچے جو بیوروکریسی ہے, اوپر جو مرضی چینجز ہوتی رہیں, the bureaucracy needs to be stable with some clear ideas. اس کے لیے I think it right now is the right time to come out with a modern road map جس کے تھرو یہ لوگ لے کر چل سکیں. لیکن جب آپ اتنا میجر چینج کریں گے ڈومیسٹک سٹرکچر میں, پہلے جب یہ چینج اس طرح ہوا تھا 6 ٹیموں پہ, تو اس پہ بھی I wasn't happy اور convinced. اور جب ایک دم سے راتوں رات یہ ڈپارٹمنٹس کی طرف جب شفٹ ہوں گے تو کیا یہ ہائبرڈ ماڈل ملے گا, جب تک وہ نہیں آتا تب تک وی کانٹ کامنٹ آن دیٹ. لیکن جو ایک چیز آپ کر سکتے ہیں, آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا نیشنل ٹیم کا جو لیسٹ سے آپ اور کچھ کریں نہ کریں, جو ان کے ارد گرد کا سپورٹ سٹاف ہے, آپ اس پہ ڈیولپمنٹ پہ اس وقت فوکس آپ کر سکتے ہیں, تاکہ ایٹ لیسٹ آپ ایک ماڈرن اپروچ کو امپلیمنٹ کرنا شروع کریں ان یور میچ پریپریشنز اور سارے اس میں. دیکھیں obviously instability is never good, لیکن as long as the lower bureaucracy is there and they know what the road map is, اور ایک آدھا ہمیں مل جائے consistent run کوئی 4 سال کا, تو پھر I think that can sort of like at least set up for the right path.
I remember the road map جو وسیم خان اور احسان مانی نے 5 سال کا ایک روڈ میپ تھا, مگر وہ گئے اور سب اکھاڑ دیا گیا. پرابلم ایکچولی یہی ہے, بلکہ وسیم خان والا جو بلکہ احسان مانی اور رمیز والا جو سوئچ تھا وہ تو حیران کن اس لحاظ سے تھا کہ دونوں ہی بڑے ہینڈ پک قسم کے آدمی تھے, اینڈ وی تھاٹ دیٹ ایٹ لیسٹ جب تک کم از کم پچھلی گورنمنٹ چل رہی ہے وہ تو ایک بات ہے کہ جی ہمیں ایک کہنا چاہیے ڈی کپل کرنا پڑے گا گورنمنٹ کو اور پی سی بی کی مینجمنٹ کو. I mean it has become a sort of a joke now. لیکن حیدر the challenges جیسے آپ نے کہا, اب کوچنگ کی ہم بات کر لیتے ہیں. ابھی آپ سن رہے ہوں گے خضر ہمارے نمائندے جو بتا رہے تھے کہ ہائی سیلریڈ جو لوگ ہیں, جو انڈیویجولز ہیں, ان کو فارغ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. I mean they have been asked کہ یار either you take a 30 to 40% pay cut یا پھر آپ پی سی بی چھوڑ کے چلے جاؤ. اس میں شان ٹیٹ کا بھی آف کورس نام آیا. پرابلم یہ آتی ہے کہ فرض کریں کل کو مکی آرتھر آپ کو جوائن کرتے ہیں, مکی آرتھر وونٹ کم چیپ. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ نے اگر یہاں پہ ایک بینچ مارک سیٹ کر دیا تو اگلا چیئرمین جو آئے گا وہ تو اسی بات کو بنیاد بنا کے مکی آرتھر کو بھی کہہ سکتا ہے کہ یار تھینک یو ویری مچ بھائی, either you take a 40% cut. Do you really think Sean Tate would stay here 30% کٹ لینے کے بعد؟ What do you say about this salaries issue? Because ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جنرلی ہائی سیلری لینے والے لوگوں کو ولن سمجھا جاتا ہے. بینکرز پریزیڈنٹ, بینکس کے پریزیڈنٹ کی ایک لسٹ آتی ہے, سی او کی, لوگ کہتے ہیں ارے باپ رے یہ 1 کروڑ روپے کما رہے ہوتے ہیں. پیپل آر ناٹ لوکنگ ایٹ دا سارٹ آف ریٹرن آن انویسٹمنٹ اینڈ کتنا پیسہ وہ بینک کو بنا کے دے رہا ہوتا ہے. سو واٹس یور ٹیک آن دیز, آئی وڈ سے یہ اٹینشن ڈسٹریکٹ کرنے والی چیزیں ہیں یہ سیلریز فار ایگزامپل. اچھا پہلے کیونکہ بیچ میں سویرا نے وہ پاسنگ کامنٹ کیا تھا آن the previous 2 managements that came on board, میں اس پہ زیادہ ان پہ تو کامنٹ نہیں کروں گا, لیکن میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ اگر میں پی ایس ایل کی پرسپیکٹو سے بات کروں تو کافی زیادہ پی ایس ایل فرینچائزز کی توقعات ہوں گی کہ جو نئی مینجمنٹ آئی ہے this would bring the focus back on the PSL significantly, and we're hoping that this turns out to be in the long run beneficial for PSL. سو وہ وہاں پہ تو کافی زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہماری ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی نا سیلریز والی, آپ نے بالکل صحیح کہا. مطلب میں شاید کیونکہ زیادہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتا رہا ہوں, یا میں ذرا مطلب آئی آلسو ورکڈ ان سم پبلک سیکٹرز ایز ویل, لیکن جب کنسلٹنسیز وغیرہ ہم نے بات کی ہیں تو لوگوں کی تنخواہوں پہ جب اتنے زیادہ سوالات اٹھتے ہیں دیٹ ریئلی ڈزنٹ میک سینس ٹو می. کیونکہ دیکھیں اگر آپ انہیں جب کمپیئر کریں گے ود اینی آف دا ٹاپ آرگنائزیشنز ان دا ورلڈ یا ایون ود ان دا کنٹری, تو ان کی سیلریز ابھی بھی کم ہے. جہاں تک آپ نے بات کی نا کہ مکی آرتھر وغیرہ مکی آرتھر کی بات کی, تو جو کرکٹنگ سٹاف ہوتا ہے نا وہ ایک ہارش ریالٹی ہے کہ وہ ان کی کنٹینیویشن ول آلویز بی ڈائریکٹلی لنکڈ ٹو دیئر پرفارمنسز آن دا فیلڈ. ایز لانگ ایز دے آر پرفارمنگ دے ول کیپ آن کنٹینیو. یہ بات تو آئی تھنک اب جو بھی کوئی ایک پروفیشنل سپورٹس میں ہے, مطلب میں آپ کو اپنی بات کرتا ہوں, if ملتان stops performing then I will seriously look at certain contracts myself. تو وہ والی بات تو کرکٹنگ سٹاف کو آپ سائڈ پہ کرتے ہیں. جو آپ نے بات کی نا کہ کچھ اور لوگوں کے آپ نے نام لیے, I would never single out any individual for the work that they've done, لیکن میرے دل میں بہت رسپیکٹ ہے فار someone like ندیم خان, کیونکہ میں نے ندیم خان کو کام کرتے دیکھا ہے, پہلے ملتان سلطانز میں بھی دیکھا ہے, پہلے یو پی ایل کا ڈپارٹمنٹ بناتے بھی دیکھا ہے. آپ چھوڑ دیں اس وقت کہ کیا انہیں تو شاید پروبیبلی اس وجہ سے شاید کہا جا رہا ہو کہ نظام 6 ٹیموں والا انہوں نے چلایا, بٹ ہی واز جسٹ دی انفورسر. یہ پیچھے سے کانسیپٹ کسی اور کا آیا تھا. وی اسٹل نیڈ پیپل لائک ندیم خان ان دا کرکٹنگ ہائرارکی. آبویسلی یہ شاید پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ سمجھی جائے, لیکن میرے نزدیک ندیم خان کی جو ویلیو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس سینس میں. میں باقیوں کا اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ باقیوں سے میری اتنی زیادہ ان کے کام سے ریلیٹڈ انٹریکشن رہی نہیں, تو یہ بات ایٹ لیسٹ میں ضرور کہوں گا. بٹ یہ سیلریز والا جو ہے یہ اسٹگما, دس نیڈس ٹو بی سارٹ لائک ریموو. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. کسی کی بھی تنخواہ, مطلب ہم تو یہاں پر 3 لاکھ تنخواہوں والوں کا بھی اگر ہم نے ویلنائز کرنا ہو تو کہتے ہیں یار 3 لاکھ کی تنخواہ لیتا اور یہ نہیں کچھ کرتا. بالکل, یہ وہ ہوتے ہیں جن کی اپنی ایکسپیکٹیشن ہے کہ لائف میں کبھی اتنا کمانا ہی نہیں ہے مجھے یار. میں نے کہا یار حلال انکم تو اتنی, کوئی کیسے اتنے حلال پیسے کما سکتا ہے. چلیں جی. بٹ حیدر آپ نے جیسے انفورسڈ چیزوں کی بات کی, تو اگر میں پوری مینجمنٹ کی بھی بات کرتی ہوں, جو مینجمنٹ کا چینج اوور آیا, مجھے اس مینجمنٹ میں ایک ایسے ضرور دکھتے ہیں ایک صاحب
جو کہ ریگولیرٹی میں مجھے پچھلی کئی مینجمنٹ میں دکھ رہے ہیں. ہارون رشید صاحب جن کو میں 5 سال پہلے ان کا سٹیٹمنٹ سنتی ہوں اور وہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں. پھر میں 2 سال پہلے ان کا سٹیٹمنٹ, مزے کی بات یہ ہے کہ آبویسلی اب سب آن لائن ہوتا ہے, آپ کبھی بھی یو کین جسٹ سرچ ایوری تھنگ. 2 سال پہلے میں ان کا سٹیٹمنٹ دکھتی ہوں, ہم ڈیفینڈنگ دس 6 ٹیمز کا سیٹ اپ, اینڈ ناؤ ہی از بیک اگین ڈیفینڈنگ دیٹ ڈپارٹمنٹل کرکٹ سیٹ اپ. تو کبھی کبھار آپ کو یہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے اوپر سے انفورس ہوتی ہیں چیزیں, بٹ ایز این انڈیویجول آپ کا کہیں تو کوئی ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ ہاں جی یہ چیز ایک غلط ہو رہی ہے. تو مطلب میں ایک چیز کو اگر میں اگری نہیں کرتی اس سے, تو میں کسی اور کو کیسے کنونس کر سکوں گی؟ واٹس یور پوائنٹ آف ویو آن دیٹ؟ سیورا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب آپ ایک انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کی لائلٹی شوڈ بی ود انسٹیٹیوشن مور. دس از بائی مطلب maybe I'm talking like a completely someone who handles a lot of public relations and also does a lot of damage control. لیکن آپ کو اگر آپ کی ایک انسٹیٹیوشن کا نیریٹو ہے تو آپ کی لائلٹی مور دین اینی ایڈمنسٹریشن شوڈ آلویز بی ود دی انسٹیٹیوشن. اگر ایک ایز این انسٹیٹیوشن ایک جس مرضی نے انفورس کروایا, جس مرضی نے انسٹرکشن دی, لیکن اگر آپ کو وہ ہے تو اس کے اگر آپ کو اس کے بعد پھر اسے انفورس کرنا پڑے تو دیٹس پریٹی مچ یور جاب. یو نو واٹ آئی ایم سیئنگ. جہاں تک آپ اسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں, پر اب میں اگر ہارون رشید صاحب کی جگہ ہوتا, میں نے ان کی اسٹیٹمنٹس تو نہیں سنی, لیکن اگر مجھے کہا جاتا کہ آپ 6 ٹیمز کے فارمیٹ پہ بلیو کرتے ہیں یا آپ یہ 18 ٹیموں کے فارمیٹ میں بلیو کرتے ہیں, تو میرا صحیح ٹیسٹ تب ہوتا جب میں اس میٹنگ میں آئی وڈ کلیئرلی ایئر مائی اوپینینز اینڈ ویوز. اگر اس کے بعد سب نے ایک مشترکہ فیصلہ کیا ہو تو پھر تو I would come across as very petty if I'm going against the institutional stance. I think that's the way to look at it. And حیدر, آپ نے شروع میں ایک پوائنٹ یہ بتایا تھا, میں چاہوں گا مختصراً اگر آپ اس کو الیبوریٹ, ایون دو یہ ڈسکشن بہت کمپریہنسو ہے اور ظاہر ڈیوائڈز اوپینین کہ کون سا ماڈل کرکٹ کا زیادہ بہتر تھا. ایز اے اسپیکٹیٹر مائی سیلف میں یہ بولوں گا کہ میں شاید ڈومیسٹک کرکٹ میرے لیے ان کمپلیکیٹڈ ہو گئی تھی. وین دیر ور 6 ٹیمز, مجھے لائیو اسٹریمنگ پہ اویلیبل ہوتا تھا, میری اپنی لائلٹی بیکاز آئی لیو ان کراچی, تو سندھ کی ٹیم کے ساتھ ایک سرٹن بلڈ ہو گئی تھی اینڈ آل. بٹ ہمارے یہاں جو ایک کاؤنٹر اس کا آرگومنٹ دیا جاتا ہے وہ یہ کہ یار اٹ واز اے سورس آف امپلائمنٹ فار اے لاٹ آف پیپل. ایک بڑا یونیک سسٹم ہمارے یہاں پاکستان میں چلتا تھا. اکثر یہ بولتا ہے جی رانجی میں بھی تو ڈپارٹمنٹل ٹیمیں کھیلتی ہیں, بٹ اس میں صرف 2, ایک سروسز ہوتا ہے اور ریلوے ہوتا ہے, باقی تو آئی تھنک ان کی 34 ٹیمیں 33 کتنی ہیں وہ ساری کی ساری جغرافیز کو, ان کے اسٹیٹس کو, اور جو وداربا قسم کے بھی ہیں, ممبئی الگ ہے, مہاراشٹر الگ ہے. حیدر, وائی یو ور ناٹ کنونسڈ اباؤٹ دا جو ناؤ ڈیفنکٹ نیو سسٹم جو لایا گیا تھا 16 والا, اف یو کوڈ پلیز الیبوریٹ. I felt 16s were less. اس وقت عدیل, کیونکہ اب اس میں اب تھوڑا سا مے بی میرا اپنا پرسنل کانفلکٹ اس بات کا تھا کہ along with me there were 2 other sports management consultants جن سے ہم سے انہوں نے ایک پروپوزل مانگا تھا کہ اگر اب آپ لوگ اسے ریویمپ کرتے تو آپ لوگ کس لیول پہ اور کس طرز پہ کرتے. تو ہم نے کانسیپٹ اور پروپوزل دیا ہوا تھا. میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ not many people will realize this or not, لیکن آج سے کافی سال پہلے ماجد خان صاحب اور بازید خان صاحب کا بھی ایک جوائنٹ پروپوزل آیا ہوا ہے. یہ جو 6 ٹیمیں تھیں یہ کافی حد تک اسی پہ بیس تھیں, لیکن اس وقت میرا جو کنسرن تھا وہ یہ تھا کہ شاید 6 نہیں 8 ٹیمیں ہونی چاہیے, کیونکہ اس وقت آپ بہت زیادہ ٹیلنٹ پول شاید آپ کا مس آؤٹ ہونا تھا. بٹ وہ 6 نمبر اتنا فکس ہوا تھا ڈکٹیشن میں کہ ہم اس میں کچھ کر نہیں سکتے تھے. تو میرا جو ایک کنسرن تھا وہ پروبیبلی مور دین اینی تھنگ ایلس واز اوور دیٹ. دوسرا جو ایک کنسرن تھا وہ یہ تھا کہ I was also mindful of the fact کہ یہ امپلائمنٹ آتی ہے, اور مطلب آپ یہ دیکھیں نا, اس کا ایک اسپل اوور امپیکٹ یہ بھی بنا کہ کافی ڈپارٹمنٹس نے کرکٹ کیا, باقی اسپورٹس کی بھی ٹیمیں بند کر دی نا, باقی بھی اسپورٹس بند کر دیے. تو keeping that in mind, I was always of the opinion کہ آپ ان ڈپارٹمنٹس کو انگیج کریں اور آپ ان ڈپارٹمنٹس کو ہی ریجنز ہینڈ اوور کر دیں یا انہیں آن بورڈ لے آئیں کسی طریقے سے کہ یہ اس کے پرنسپل اسپانسر بن جائیں یا یہ کچھ ہو جائے. ٹھیک. جب
تو دس واز واٹ مائی سجیشن واز. اور ابھی بھی آئی نو جب بھی ہم کسی نظام کی بات کرتے ہیں تو ہائبرڈ کا لفظ پاکستان میں استعمال کرنا بڑا کامن ہو گیا ہے, بٹ آئی تھنک ابھی بھی آئی وڈ سے دیٹ سم تھنگ آن دوز لائنز وچ از ہائبرڈ وڈ میک مور سینس. بالکل. جب جو ہے ہم یہ چینج اوور آیا تھا 6 ریجن ٹیمز کا, اس وقت بھی پہلے ایک پروپوزل ڈپارٹمنٹس کو دیا گیا تھا, اور یہی دیا گیا تھا کہ مینجمنٹ سپلٹ مینجمنٹ ہوگی ریجن کی اور ڈپارٹمنٹ کی. سو ڈپارٹمنٹس انٹرسٹڈ نہیں تھے. ابھی پھر سے جب یہ بات ہوئی ہے, پھر سے اس بات میں یہی ہوا ہے کہ ڈپارٹمنٹس اور ریجن کسی نہ کسی طرح آپس میں کسی نہ کسی طرح کوئی ایک سینٹر پوائنٹ پہ پہنچے کہ ریجنز اون کیے جائیں, ڈپارٹمنٹس اون کریں ان ریجنز کو. تو ابھی بھی آپ کو لگتا ہے سوری سویرا, میں آپ کو ادھر انٹرجیکٹ کر رہا ہوں. پچھلی دفعہ کا جو مجھے کانسیپٹ یاد ہے یا جو پروپوزل یاد ہے, اس کے اندر ہر ریجن کے اندر جو کچھ اپوائنٹمنٹس تھیں یا کچھ رولز تھے, وہ ڈسپائٹ دی, اب ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں یہاں پر, ڈسپائٹ دا اسپانسر یا فائنانسر یا ڈپارٹمنٹ کمنگ ان, کچھ رولز ریجن کے ساتھ ہی تھے یا پی سی بی کے ساتھ ہی تھے. اور اس میں ووٹنگ میں بھی ڈسپائٹ دا ڈپارٹمنٹ کمنگ ان یا ڈسپائٹ اے اسپانسر کمنگ ان, وہ اگر آپ اس کی پالیٹکس کو دیکھتے تو وہ جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے یا اسپانسر ہوتا ہے وہ ہمیشہ آؤٹ رول ہو جاتے یا اوور رول ہو جاتے. تو آئی تھنک وہ خدشات زیادہ تھے لوگوں کے. بیچارے وہ صرف ایک سلیپنگ فائنینشیل پارٹنر ٹائپ کا ان کو بنا رہے تھے, جو کہ obviously they did not agree to that. honestly speaking I think other than Prime Minister House سے ایک رقعہ چاہتا ہے جس میں بولا جاتا ہے کہ جی سرکاری ادارے جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹس کو ایک بار پھر سے ان کو ایک ان کا پنرجنم ہو جائے, ریسرکٹ کیا جائے. The private companies, I talked to 2 very big organizations, I can't name them there, they are absolutely not interested in having any sort of sport team right now. کس طرح یہ سلسلہ ہوگا, اور جو بہت بڑا ایشو ہے جس کو آئی تھنک ایک اوور رائڈنگ کلاؤڈ پاکستان کرکٹ کے اوپر ہے, وہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں ڈیورنگ دس ایئر الیکشنز ہوتے ہیں, گورنمنٹ چینج ہوتی ہے, پی سی بی میں پھر دوبارہ ہل جل ہوگی, اور پھر اس سسٹم کا کیا ہوگا. میرا یہ خیال ہے کہ اس کو پلان بنا دینا آسان کام ہے, لیکن اب اس آئیڈیا کو انڈو کر لینا یہ کوئی مائکروسافٹ ورڈ کا کنٹرول زیڈ والا سلسلہ ہوگا نہیں. حذیفہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, اور حذیفہ جی ان سے بات کرتے ہیں کہ ہمارے لیے حذیفہ کیا اپڈیٹ لے کر آئے. لاٹس آف نیوز آل اراؤنڈ پاکستان کرکٹ رائٹ ناؤ. جی حذیفہ. دیکھیں عدیل, ٹیسٹ کرکٹ تو تقریباً سمجھے دوسرا ٹیسٹ کا آج تیسرا روز تھا اور اب اختتام کی طرف جا رہی ہے. بات ہے ون ڈے کرکٹ کی, 3 میچز پاکستان نے کھیلنے نیوزی لینڈ کے خلاف. اس کے اسکواڈ پہ کافی زیادہ بات چیت چل رہی ہے. سننے میں یہ آیا تھا کہ آج ممکنہ طور پہ اسکواڈ اعلان ہوگا, لیکن پھر جو ہے وہ تاخیر کر دیا گیا ہے کل یا پھر پرسوں پہ, کیونکہ حارث رؤوف یعنی جو فاسٹ بالر ہیں ان کی فٹنس کے اوپر کافی کنسرن ہے. وہ ابھی بھی اس وقت بھی گراؤنڈ میں پریکٹس کر رہے ہیں اپنے ٹرینر کے ساتھ. کلف ڈیکن ہیں, شان ٹیٹ ہیں, اور کوشش پاکستان کرکٹ ٹیم کی مینجمنٹ اور بری سلیکشن کمیٹی یہی کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے حارث رؤوف کی کلیئرنس مل جائے تو وہ پھر باضابطہ طور پہ اسکواڈ کا اعلان کریں. تو حارث رؤوف کی کلیئرنس کی وجہ سے اسکواڈ کا اعلان جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہے. مسلسل حارث ٹریننگ کر رہے ہیں, گراؤنڈ کے اندر بھی گراؤنڈ کے باہر بھی. پاکستان ٹیم کے کوچز بھی لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ نسیم شاہ کی بھی رپورٹ طلب کی گئی ہے. تو ان کے اوپر بھی کافی خدشات ہیں کہ آیا وہ اسکواڈ میں شامل ہو پائیں گے نہیں ہو پائیں گے. اور 2-3 مزید کھلاڑی ہیں جنہوں نے پاکستان کپ میں اچھا پرفارم کیا تھا, ان پہ بھی ٹیم مینجمنٹ اور بوری سلیکشن کمیٹی پہ مشاورت جاری, جس میں طیب طاہر کا نام بڑا زیر غور ہے کہ کیا ان کو اس 16 رکنی اسکواڈ میں سلیکٹ کیا جائے گا. تو یہ ساری ہیپننگ چل رہی ہیں اس وقت. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہو سکتا تھا کہ آج اسکواڈ اناؤنس ہو جائے, لیکن اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کل یا پھر جو آخری دن ہوگا اس ٹیسٹ میچ کا نیشنل بینک کرکٹ ارینا میں, تو اس میں باضابطہ طور پہ او ڈی اے اسکواڈ کا اعلان ہوگا. کیونکہ 3 ون ڈے ہم نے نیوزی لینڈ سے کھیلنے ہیں اور یہ تینوں ون ڈے جو ہیں وہ آئی سی سی سپر لیگ جو ہو رہی ہے او ڈی آئی کی اس کا بھی حصہ ہیں. تو پاکستان چاہتا ہے کہ اپنے ہوم گراؤنڈ پہ ایک ایسا تگڑا اسکواڈ سلیکٹ کرے جو نہ صرف یہ سیریز کھیلے بلکہ اس سال میں ہم نے ورلڈ کپ کھیلنا ہے انڈیا میں جا کے, تو اس کے اندر بھی پاکستان کو ایک گروپ مل جائے, ایک پیک آف بوائز مل جائے جس کو وہ شفل کر کے آگے پیچھے دیکھتے رہیں کہ انڈیا کی کنڈیشن میں اور جب ہم خاص طور پہ ورلڈ کپ کھیلنے جائیں گے تو ہمارے پاس ایک اچھا پول ہو ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے. بالکل تگڑے اسکواڈ کی تو حذیفہ بات کر رہے ہیں آپ. تھینکس اے لاٹ, لکنگ فارورڈ کہ یہی ہو, بیکاز بہت زیادہ مشاورت ہو رہی ہے. ایک انٹرم کمیٹی ہے, ایک سلیکشن کمیٹی جو کہ کام کر رہی ہے, ساتھ ہی ساتھ کوچ اور کیپٹن سے بھی ہوا انٹریکشن. مگر حیدر جہاں ہم اس اسکواڈ کی بات کر رہے ہیں اور ایک اچھے اسکواڈ کی بات کر رہے ہیں, اتنا شور مچا ابھی جو ہمارا پچھلا جو پورا ٹینیور تھا رمیش راجہ صاحب کا, پچز کے اوپر آپ کوئی بھی لڑکا سلیکٹ کر لیں, اگر پچز
سپورٹیو نہیں ہوں گی, تو یا تو آپ بین سٹوکس جیسے دلیر ہوں اور کسی بھی پچ سے رزلٹ نکال لیں, یا پھر ہمارے فاسٹ بولرز جس طرح انجرڈ ہیں پھر یہ حال ہوگا. کنڈیشنز جو آپ جب بھی دیکھیں, آج سے کوئی 8 سال پہلے بھی ایک جب رپورٹ نکلی تھی نا پاکستان ڈومیسٹک کو جب اس پہ اسٹڈی کرنے کے لیے, آئی اسٹل ریمبر اٹ واز اے ویری ڈیٹیلڈ رپورٹ نکلی تھی. اس کے اندر پچز اور بالز یہ دو ایسے ایلیمنٹس تھے جو میں بھی پڑھ کے حیران ہو گیا تھا کہ یہ مطلب واٹ از دس, یہ تو ہمارے کنٹرول میں ہے, واٹ آر وی ڈوئنگ ود آل آف دس. بالز والا ایلیمنٹ تو آپ نے کافی حد تک ایڈریس کر دیا. یہ بات رہتا ہے کہ آپ تب بھی اسٹرگل کرتے رہے کہ آپ نے اس وقت گریز کے بال لانے ہیں کہ آپ نے کوکوبوراز لانے ہیں, لیکن ہاں جی, لیکن جو پچ کی جو سچویشن ہے, دس از تھوڑا سا میں یہاں پہ کہوں گا کہ یہ تھوڑا سا انفارچونیٹ اس لیے ہے بات اس پہ کہ جو ہمارے تک بات آتی ہے, اب شور ہاؤ اپروپریٹ اٹ از کہ وہ ہم کیا بات کریں, لیکن ہمیں تو یہی بات بتائی جاتی ہے کہ جی جو بھی پچ پریپیئر ہو رہی ہے یہ ٹیم مینجمنٹ کی مشاورت سے ہو رہی ہے. جی حیدر ایک سیکنڈ, there's some technical issue that we are trying to fix right now, اور I think okay fine you can carry on. I'm sorry Heather, please carry on. مینجمنٹ کی مشاورت نہیں کوئی مسئلہ نہیں, مینجمنٹ کی مشاورت سے ہی ہو رہی ہے. تو دیکھیں اگر آپ کا اگر آپ کی ٹیم مینجمنٹ سے یہ انسٹرکشنز آ رہی ہیں کہ پچ آپ کی ایسی پریپیئر ہونی چاہیے, تو پھر دیٹ شوڈ بی مور الارمنگ دین اینی تھنگ ایلس. کیونکہ ہم جب پنڈی کی پچ کی اگر فار ایگزامپل بات کریں, تو جب ہم فرسٹ کلاس سیزن دیکھتے ہیں تو اسی فرسٹ کلاس سیزن میں اس پنڈی کی پچ پر مطلب اسپنرز بھی وکٹ لے رہے ہوتے ہیں, فاسٹ بالرز بھی وکٹ لے رہے ہوتے ہیں, بٹ جب ہم ایک دم سے دیکھتے ہیں تو اٹ ٹرنز آؤٹ ٹو بی اے کمپلیٹ روڈ وین اٹ کمس ٹو دی انٹرنیشنل ٹیسٹ میچز. سو آئی تھنک دیر از اے لاٹ مور, یا تھوڑا سا ہماری اوور آل اپروچ چینج کرنے کی ضرورت ہے. مے بی ہمارے سپورٹ اسٹاف کو بابر کو صحیح قسم کی سپورٹ یا اور ایڈوائز دینے کی ضرورت ہے. سو جہاں تک پچز کا ہے, آئی تھنک دس از آور اون فالٹ. یہ کہنا کہ ہمارے پاس پچز پریپیئر کرنے کی صلاحیت نہیں ہے یا ہم نہیں پریپیئر کر سکتے, دیٹ وڈ بی آلسو رانگ, بیکاز ہم نے انہی گراؤنڈس پہ کمپیٹیٹیو ٹیسٹ میچز بھی دیکھے ہیں. آپ سب کو ساؤتھ افریقہ کی ٹیسٹ سیریز بھی یاد ہے, ہمیں اور سیریز بھی یاد ہے. سو آئی مین آئی تھنک جہاں تک یہ بٹ یہ مطلب میں اس لیے حیران ہو رہا تھا کہ جب مجھے پتا چلا کہ جی اب لالا گئے ہیں کراچی میں پچ کو دیکھنے کے لیے, تو میں ذرا تھوڑا سا اس بات پہ اس لیے سرپرائز ہوا تھا کہ لالا کیا کر لیں گے 2 دن میں, صحیح بات, کیا انسٹرکشنز پاس کر دیں گے 2 دنوں میں. یہ تو پراپر ایک سیزن سے پہلے آپ کو پریپریشن اس کے مطابق کرنی پڑتی ہے کہ کس قسم کی سرفیس آپ نے اس گراؤنڈ میں امپلیمنٹ کرنی ہے. سو پچز کا اگین there needs to be a whole reset on everything, but all of that دیکھیں ہم پاکستانی گراس روٹ سے تو اوپر کبھی کوئی چیز صحیح کرتے نہیں. اگر ٹاپ ڈاؤن کوئی اپروچ چینج ہو جائے, might have more chances in becoming successful. ہاں نہیں بالکل, آئی تھنک تھوڑی سی جو ایکسپیکٹیشنز دلا بھی دی گئی تھیں وہ جس طرح کی اسٹیٹمنٹس پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے آ رہی تھیں کہ جی ایک امپورٹ کیا گیا ہے, امپورٹ میں مطلب اسلام آباد سے منگوایا گیا ہے, اسپیشل اوور نائٹ ڈیلیوری کی گئی ہے, کوئی کیوریٹر آئے ہیں ڈائمنڈ کرکٹ گراؤنڈ کے جو کہ فاسٹ وکٹیں بنا دیں گے, اینڈ وی ور آل کوائٹ سرپرائز اینڈ شاک کہ یار یہ 2 دن میں یہ کون سی کراچی میں یہاں پہ فاسٹ وکٹ جو ہے وہ بن جائے گی. اینڈ حیدر از ایبسلیوٹلی اسپاٹ آن, دس از اے لانگ ٹرم گیم اور ہمیں واقعی ڈیسائڈ کرنا, لیکن دیز تھنگز آر آل ڈرائیو فرام اے اسٹریٹجک پلان, چاہتے کیا ہے, کرنا کیا ہے, ہونے کیا والا ہے. عدیل دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, مطلب راولپنڈی میں اگر آپ اسپننگ ٹریک مانگ رہے ہیں اور پھر آپ کراچی میں ڈائمنڈ گراؤنڈ جیسی پچز مانگ رہے ہیں, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دی ڈیموگرافکس آف بوتھ دی ایریاز اینڈ دی اویلیبلٹی آف ویدر اینڈ ایوریتھنگ. بالکل ایسے ہی ہے حیدر. بہرحال ظاہر ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا تو ڈسکشن اتنا لمبا ہے کہ ہمیں ایک سیریز آف پروگرام, پوری ایک سیریز بنے گی 18 ایپیسوڈز والی, لیکن آپ کے بیک گراؤنڈ میں ہمیں ملتان سلطان کی شرٹ جو ہے وہ لٹکی ہوئی نظر آ رہی ہے, if I'm not mistaken, it's the ملتان, and we understand it's something, a brand which is very close to your heart. آپ بہت شروع سے بلکہ انفیکٹ رائٹ فرام دا ویری اسٹارٹ اس کا حصہ ہیں. سو PSL 8 کی تیاریاں ہو گئی ہیں, ٹیم ڈرافٹنگ وغیرہ ہو گئی ہے. ویسے ابھی تک ہوپ فلی ڈرافٹنگ سے اور بلکہ ملتان سلطان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ بھی بڑے نمبر کرنچنگ کر کے آتے ہیں اور کھلاڑیوں کو جو آپ اپنی ڈرافٹ کرتے ہیں اور پک کرتے ہیں. سو جو پلیئرز آپ نے سلیکٹ کیے ہیں دے آر اویلیبل فار دی انٹائر ٹورنامنٹ, یا ان کا کچھ ابھی بھی آنا جانا لگا رہے گا ڈیورنگ دا کورس آف PSL 8؟
آنا جانا لگا رہے گا, اور یہ صرف ہمارا ہی نہیں لگا رہے گا. ہسٹوریکلی ملتان کی جو ایک بہت کی فیچر رہتا تھا وہ یہی رہتا تھا کہ ہم اویلیبلٹی کو ترجیح دیتے تھے اوور ایوری تھنگ ایلس. لیکن اس سال کیونکہ اتنا کرامپڈ شیڈیول ہے اوور آل دنیا میں کہ ہم نے اس دفعہ وی ور ویری مائنڈفل کہ ہمارے کافی زیادہ پلیئرز فلی اویلیبل نہیں ہوں گے. تو جو ریپلیسمنٹ ڈرافٹ ہوگا جو آئی بلیو آگے چل کے اسی مہینے میں ہوگا, اس میں کافی زیادہ امپورٹنٹ کالز لی جائیں گی. I don't know اگر یہ آپ کو کسی نے اس طرح بتایا نہیں بتایا, بٹ آپ کو پتا ہے کہ ابھی اس وقت 18 کھلاڑی ڈرافٹ ہوئے, لیکن ریپلیسمنٹ ڈرافٹ کے وقت ہی ایک ایچ پی کنسنسس ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے کہ we will also be picking player 19th and player 20th as well. So there'll be 2 additional players جو ایڈ ہوں گے ویسی اسکواڈز میں, اور اس کے بعد پھر ریپلیسمنٹ ڈرافٹ ہوگا اسی موقع پہ. تو وی آر ایکسپیکٹنگ اے لاٹ آف پلیئرز جو کچھ سرٹن فیزز کے لیے ہمارے پاس اویلیبل ہوں گے, اور کچھ پلیئرز ایسے ہوں گے جن کی بیٹھ کے دو کھلاڑی تو میرے تھرو آؤٹ میرے ساتھ آئی ایم ایکسپیکٹنگ کے ساتھ رہیں گے, لیکن پھر جو میں ریپلیسمنٹ ڈرافٹ میں جیسی ریپلیسمنٹس اٹھاؤں گا they will I'll try to cover those periods with them. حیدر, پھر جب ملتان سلطان کی بات کریں تو جلدی سے ایک بات کر لیتے ہیں بیکاز وقت کا مقابلہ سخت. اینڈی فلار کی اگر میں بات کروں, ہم نے رضوان کو ایک بڑا اسٹرانگ کیپٹن دیکھا, مگر پیچھے بیک گراؤنڈ میں ہم مسلسل یہ دیکھتے رہے کہ کس طرح سپورٹ ملتا رہا اینڈی فلار سے. دیٹ نمبرز گیم اینڈ ایوری تھنگ دیٹ واز ہیپننگ فرام دا ڈگ آؤٹ, ہیلپنگ آؤٹ دا کیپٹن. ڈو یو تھنک بابر اعظم کیپٹننگ ٹیم پاکستان, ہی نیڈز اے کوچ آف دیٹ سارٹ جو کہ ہیلپ آؤٹ کر سکے بابر کو, بیکاز کبھی کبھار بابر جو ہے وہ فیلڈ میں ہی لکس ویری لاسٹ ایز اے کیپٹن. سویرا, ملتان سلطانز کا جو ماڈل ہے وہ آئی ایم ویری ویری پراؤڈ ٹو سے کہ دس ماڈل وچ واز ان فیکٹ انویژنڈ بائی آور اونر عالمگیر خان ترین, یہ ماڈل ہمارا اس وقت انگلینڈ نے اسے ریپلیکیٹ کیا ہے, ہمارے ماڈل کو KKR نے ریپلیکیٹ کیا ہے, ہمارے ماڈل کو کرس سلور ووڈ نے سری لنکا کے ساتھ ریپلیکیٹ کیا جب آپ ایشیا کپ پہ تھے. تو ہمارا ماڈل الحمدللہ از ورکنگ ایوری ویئر, اینڈ وی آر مور دین ہیپی ٹو شیئر آور ماڈل وتھ پاکستان کرکٹ بورڈ. ہم نے بلکہ ان فیکٹ ایک پریزنٹیشن پاکستان کرکٹ بورڈ وسیم خان کو ایک پریزنٹیشن دی بھی تھی, انہوں نے اس وقت انٹرسٹ شو بھی کیا تھا, لیکن پھر اس کے بعد بورڈ میں اپہیولز ہو گئے تھے. تو پرنسپلی آئی بلیو کہ آپ جتنا بھی کیپٹن کو سپورٹ کر سکیں آپ کو کرنا چاہیے. اینڈ اٹس ناٹ جسٹ دس, مطلب یہ ہمارا بھی جو ماڈل ہے, دس از ناٹ, میں نہیں کہوں گا کہ ہم نے ایک دم راتوں رات یہ بیٹھ کر ماڈل بنا دیا, بٹ دس ماڈل ہیز آلسو بین انسپائرڈ بائی ہاؤ تھنگز ورک ان امیریکن اسپورٹس. So this is something جو ہوتا ہے دنیا بھر میں. ہمارے پاس جو ہے وقت بالکل ختم ہو گیا ہے, بٹ آئی ووڈ لو ٹو نو اباؤٹ دس ماڈل, اینڈ آپ کو پھر سے ہم ضرور گیم سیٹ میچ پہ انوائٹ کریں گے سو دیٹ وی کین جسٹ انڈرسٹینڈ دیٹ ماڈل اینڈ وائی ناٹ اپلائی اٹ آن ٹیم پاکستان. بٹ تھینکس اے لاٹ فار یور ٹائم اینڈ تھینک یو فار یور پریزنس ہیئر آن گیم سیٹ میچ. وقت یہاں پہ ختم ہو گیا, عدیل کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, ٹیک کیئر, بائے بائے, اللہ حافظ.